السلام علیکم. انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان آپ کو خوش آمدید کہہ رہی ہوں. جی ابھی ہم گئے ہوئے تھے ایک وقفے پہ اور وہ تھا جی چیخ اٹھایا کراچی کے حوالے سے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس وقت مارکیٹ کی کیا پوزیشن ہے, کیا مسائل ہیں, کیا چیزیں سستی اور مہنگی ہیں. ان تمام تر چیزوں کو آپ نے دیکھا وہاں پہ. اور اب ہم واپس آ گئے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جی ٹرانسمیشن کے. اور ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا ہم نے خداوند تعالیٰ کے بابرکت کلام سے, اس کے نام سے کہ جس کا ذکر دلوں کو سکون اور اطمینان بخشتا ہے. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جہاں خدا کا ذکر ہو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے جی. اس کے لیے بھی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے نعت خواں حسیب احمد سہر وردی. ان کی طرف چلوں گی. السلام علیکم حسیب, کیسے ہیں آپ؟ حسیب کون سا کلام ہے جو تیار کر کے لے کر آئے ہیں آج؟ چلیں جی پیش کریں. بالکل محمد کے شہر ہر شے میں تازگی ہے. محمد کے شہر میں رحمت براز رہی ہے. محمد کے شہر ہر شے میں تازگی ہے. محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے. محمد کے شہر میں ایسا محمد کے شہر میں ایک نعت جب پڑھی ہے. محمد کے شہر میں آتے ہیں بخش وانے گناہوں سے بدل رہی ہے. محمد کے شہر میں قسمت بدل رہی ہے. محمد کے شہر میں ہر سمت آ رہی ہے صدائیں درود کی. ایک دھوم سی مچی ہے. محمد کے شہر میں ایک دھوم سی مچی ہے. محمد کے شہر میں روشن ہے جس کے نور سے
दोनों जहां रियाज ऐसी शमा जली है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक रहमत बरस रही है, बरसती है, बरसती रहेगी ता हयात, जब तक हम जिंदा हैं, ये दुनिया कायम दाइम है। बहुत खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत दात करे थे हसीब अहमद सुहरवर्दी, नात ख्वाह हमारे साथ मौजूद थे और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलह अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल करे थे। नाज़रीन, बिलाशुबा ये रहमतों, बरकतों और नेमतों का महीना है। ये वो पाक महीना है जिसको हम 11 महीने बेसब्री से इसका इंतज़ार करते हैं, जिसकी तैयारी करते हैं। और बार बार ये बताया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते थे कि हदीस मुबारका में है कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता था तो इसकी तैयारी करते थे, और तमाम सहाबा कराम मिलकर इस बारे में बैठ कर ज़िक्र करते थे, पूछते थे कि अब जब महीना आएगा, ये मुबारक महीना, तो क्या क्या तैयारियां करें, कैसे करें। तो सोचिए कि इस मुबारक महीने की कितनी फजीलत है, कितनी इसकी अहमियत है, जिसकी तैयारी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पेश होते थे और तमाम सहाबा कराम को भी इस बात की तलकीन करते थे। इसी तरह से मग़फ़िरत का ये अशरा है जिसमें हमारी कोशिश है कि मग़फ़िरत करवाएं, और मग़फ़िरत का जो मामला और जो मायने वो मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत डिटेल में 2-3 रोज़ कबल के किस तरह से ये ज़िंदगी है एक हमारी, उसके बाद जो है मरने की बात की हमारी ज़िंदगी है जो कब्र में होगी, और उसके बाद हमारा जो है हशर के मैदान में जो हमारा हिसाब किताब होना है। उसके बाद आपको जन्नत या दोज़ख में जहाँ भी प्लॉट मिलना है, तो जन्नत में मिलना है प्लॉट या दोज़ख में मिलना है, ये अब आपके अपने ऊपर है कि आप क्या करेंगे, जन्नत में प्लॉट लेंगे या दोज़ख में लेंगे, या आपके अमाल नामा आपको बताएगा। तो ये एक सिलसिला है जिसकी 3 कड़ियाँ हैं जो कि आपने याद रखनी है। और अल्लाह ताला हमें हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ हमारे लिए पैदा करे और हमें इतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस दे, यानी कि हमारे अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो नरमी और खुश असलूबी और सॉफ्टनेस आनी चाहिए कि हमारे अंदर कोई ये ना कहे कि कोई गुरूर व तकब्बुर है या किसी भी किस्म का गुस्सा, ज़्यादती कोई इस किस्म की चीज़ है। तो ये आपको सोचना चाहिए और ये आपको समझना चाहिए। आगे बढ़ूंगी और जो बात कर रहे हैं हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु के हवाले से बात कर रहे हैं। और आप रज़ी ताला अन्हु की बात करूं तो ऐसे उम्दा औसाफ और बेदाग किरदार के मालिक थे कि कबूल इस्लाम से पहले कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया, ना ही कभी बुरे कामों के करीब गए। और आप रज़ी ताला अन्हु के कबूल इस्लाम के बाद किसी ने पूछा कि आपने दौरे जहलियत में शराब पी थी, तो आप रज़ी ताला ने फरमाया मैं हमेशा अपनी इज्जत और इंसानियत की हिफाजत करता था, जबकि शराब पीने वाले की इज्जत व गैरत दोनों ज़ाया हो जाती। बहुत प्यारी ये बहुत ही प्यारी हमें जो है कंजुल अमाल से हमें जुज़ 12 जीम 6 और स्वाद 220 से ये हदीस रिवायत मिलती है। और ये रिवायत मेरा इतनी प्यारी रिवायत है कि मेरा दिल चाहता है कि बार बार इस रिवायत को बताऊं, क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत आम है शराब नोशी। तो आप ये देखिए कि ज़माना जahiliyyat की बात हो रही है, अभी इस्लाम नहीं आया है, अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ है, अभी प्यारे सरकार दोनों आलम के सरकार, पूरी कायनात, पूरी जहां के सरकार सरवर कौनैन हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नहीं किया है, अभी बताया नहीं है। उससे पहले का ज़माने की बात हो रही है, जिस वक्त ज़माना जahiliyyat है, जिस वक्त हर इंसान किसी ना किसी बुराई में पड़ा हुआ है, किसी ना किसी बुरे काम में कर रहा है। कोई बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहा है, कोई शराब नोशी सरेआम कर रहा है, कोई शिरक कर रहा है, कोई बुतों की पूजा कर रहा है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो भी आप कह लें गलत काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये वो लोग, ये वो अशखास जो उस वक्त भी अपने ईमान के जवाब, हमने कल परसों बात करी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से कि क्या थी, सबसे बड़ी ताजिर थी, लेकिन ताहिरा कहलाई, इसलिए ताहिरा कहलाई अरब में, और इसलिए बार बार उनके बारे में बात की गई कि उन्होंने उस जमाने में, क्योंकि अभी इस्लाम उस वक्त भी नहीं आया था जब वो थी, ठीक है, लेकिन उस जमाने में अपनी इज्जत संभाल के रखी हुई थी। यानी कि बस ये साबित हुआ कि इंसान का जो किरदार है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो,
دونوں کی بات ہو رہی ہے. ان دونوں کو اپنی عزت کا، اپنی حفاظت کرنے کی، اپنی عزت کی، اپنی نفس کی حفاظت کرنے کی خود سینس ہونی چاہیے. اس بات سے تعلق نہیں ہے کہ جی آپ عورت ہیں یا مرد ہیں. اب ابھی حضرت خدیجہ کی بات کر کے ہم اٹھیں 2-3 روز قبل، اور آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت صدیق الفاروق کی، حضرت ابو بکر صدیق کی. تو یعنی کہ ابو بکر صدیق کی بھی جو بات ہو رہی ہے اور جو حضرت خدیجہ کی بات ہو رہی ہے، دونوں کی شخصیت بتا دی. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ صرف جی عورت کو کہا ہے یا عورت کے اوپر ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے یا ان چیزوں سے دور رہے، تب آپ مردوں میں بات ہو رہی ہے. یعنی کہ اب تو دونوں کا بتا دیا اسلام نے کہ، اور دونوں کے بارے میں یہ وہ دو اشخاص ہیں جن کا کیا تھا کہ جو مسلمان نہیں تھے جب، یعنی کہ نبوت سے پہلے کے دور میں، لیکن اس وقت سے اپنے آپ کو اسی طرح سے لے کے چلتے تھے. یعنی کہ اسی ڈھنگ و رنگ میں تھے کہ انسان کو اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو یعنی کہ یہ سارا کام آپ کے سب کانشیس کا ہے. آپ کو اپنے سب کانشیس میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. یہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں سب صحیح ہے، سب چلتا ہے، سب چلے گا تو ہمارے ایک بہت اچھے کیمرہ مین ہیں ہمارے لالا بھائی، جو کہ ہمارے بڑے سینئر ہیں، وہ بھی اس بات پہ ہنس رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. تو اس زمانے میں جو ہم یہ باتیں سنتے ہیں نا کہ بہت اچھا ہے، بہت چلے گا، یہ ساری اس طرح کی جو باتیں ہم سنتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں نہیں ہے اچھا، نہیں چلے گا. جن ہستیوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ دین اسلام سے پہلے بھی کس طرح کی تھی اور اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا، وہ ہمارے سامنے ہے سب کے. تو دوبارہ میں اس حدیث کو دہرانا چاہوں گی اس لیے کیونکہ بہت پیاری حدیث ہے اور مجھے بہت پسند ہے اور میں اس پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. میری پسندیدہ احادیث میں سے ایک ہو گئی. اب یہ میرے زندگی میں میرے دل پہ لکھی رہے گی کہ آپ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ دور جاہلیت میں شراب پیتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ہمیشہ اپنی عزت اور انسانیت کی حفاظت کر. یعنی کہ شراب پینے کا تعلق عزت اور انسانیت سے ڈال دیا انہوں نے اس بات سے نہیں کنیکٹ کیا کہ آپ مسلم ہیں یا نہیں، کیونکہ اسلام ابھی آیا نہیں ہے. انہوں نے اس بات کو کنیکٹ کر دیا عزت اور انسانیت سے. یعنی کہ عزت اور انسانیت کے معاملے کی کنیکشن ہے آپ کی یہ شراب پینے یا نہ پینے سے. تو اب آپ یہ سوچئے کہ آپ کس کیا درجہ اور کیا اوصاف تھے ان لوگوں کی. تو یہ تو ہم جب سوچتے ہیں تو میں کبھی کبھار ایٹ ٹائم جب بیٹھ کے سوچتی ہوں ایز اے ینگ جنریشن، میں خود بھی سوچتی ہوں اور سمجھتی ہوں ان باتوں کو. تو میں یہ کہہ رہی تھی جب میں لوگوں کے منہ سے سن رہی ہوتی ہوں کہ اچھا جی سب چلتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے، وہی والی بات ہے نا. تو میں سن کے بڑا حیران بھی ہوتی ہوں کہ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایسے کس طرح سے ہو سکتا ہے. تو اب حضرت ابو بکر صدیق اور اماں خدیجہ یعنی کہ دونوں سے ہمیں ایگزامپل مل گئی. ایک عورت کی ایگزامپل، ایک مرد کی ایگزامپل، اور زمانے جاہلیت میں بتا رہے ہیں کہ کیا کریں. یعنی کہ اماں خدیجہ جب مسلم نہیں تھی تب بھی اپنی عزت کی حفاظت کر رہی تھی، اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق اپنے اوصاف بتا رہے ہیں کہ میں شراب پینا اس لیے پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ میں عزت اور انسانیت کی حفاظت کرنا جانتا تھا. تو شراب پینے والے کی عزت اور غیرت دونوں ضائع ہو جاتی ہیں. تو یہ ابھی دونوں کی باتیں اسلام سے پہلے کی ہو رہی ہیں. تو سوچئے کہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، ایک زوجہ کی صورت میں اور ایک اسلام کی ترویج میں اپنا سارا پیسہ خرچ کر رہی ہیں، اور دوسرے بھی حضرت ابو صدیق بھی کیونکہ تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اور پھر اماں عائشہ ظاہر سی بات ہے ان کی بیٹی اور وہ سارا معاملہ ہوا. لیکن دونوں کے معاملے میں دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ ساتھی، میل اور فیمیل. حضرت خدیجہ بیسٹ تاجر ان کی ساتھی، اور حضرت ابو بکر صدیق بیسٹ تاجر اور وہ ان کے میل پہ ساتھی. تو آج ان شخصیت کے اوپر بات ہو رہی ہے جن کے لیے میرے خیال سے میرے الفاظ تو بہت کم پڑ جائیں گے، اور میں بات کرنا جتنا بھی چاہوں ان ہستی کے بارے میں میرے لیے بہت ہی کم ہے کہ میں وہ جسارت کر رہی ہوں جس طرح کی. اسلام کی مدد پہ آ گئی وہی بات جو میں بھی آپ کو بتائی تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ اور مدد و نصرت کے لیے کھلے دل سے اپنا ذاتی مال خرچ کیا کرتے تھے. جس دن اسلام لائے آپ کے پاس 40,000 درہم جس کو دینار کہتے ہیں وہ تھے، وہ سب آپ رضی اللہ عنہ نے راہ خدا میں خرچ کر دی. 40,000 درہم اس زمانے کے، مطلب آپ امیجن کریے کہ اس وقت کے دور میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کروڑوں روپے بنتے ہیں اگر آج کے دور میں، یعنی کہ کروڑوں اربوں روپے. تو وہ آپ نے اسی وقت خرچ کر دیے جس وقت آپ نبوت کے اوپر آپ نے جو ہے وہ بیعت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ نے
पहले मर्द हुए कि इस्लाम में दाखिल हुए। फिर उसके बाद इतनी माली खिदमत की कि ज़माने रिसालत पर ये कलमात जारी हो गए कि मुझे किसी के माल ने इतना फ़ायदा ना दिया जितना अबू बकर के माल ने दिया। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, ये अपनी ज़ुबान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। पहले अम्मा खदीजा के लिए कह रहे हैं ख़वातीन में, और फिर अपने साथी, बेहतरीन साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए कह रहे हैं। तो क्या ही शान होगी इन हस्तियों की, आप ये इमेजिन कीजिए। और उसके बाद जो है जहाँ पर खिलाफत की जब बात आई तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल ज़ाहिरी के बाद तमाम मुहाजिरीनों अंसार सहाबा कराम ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत की और मुतफ़िक़ा तौर पर रज़ी अल्लाह अन्हु को पहला खलीफा तस्लीम किया। ये बुखारी शरीफ हदीस में हमें इसका भी जिक्र मिलता है। तो पहले खलीफा आप मुंतखब हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। चारों खुलफाए राशिदीन हैं, चारों पर बात करेंगे और आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पे बात करें। साथ ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़ससुल अंबिया में हमारा सेगमेंट है। इसके अलावा जी आपको पता है कि ये जो सेगमेंट होता है, ये इस वक्त जो वक्फा होता है वो शेफ़ का होता है, और शेफ़ आपको जी देरीना जो आपके मसाइल हैं ख़वातीन के कि क्या बनाना है और क्या उस पे भी जाना होता है। लेकिन उससे पहले जी ब्रांडिंग की तरफ जाएंगे। आज के स्पॉन्सर्स की जी ट्रांसमिशन की बात करेंगे। ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कौन कौन कर रहा है जी? ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है पेप्सी, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है शौकत खानम, पटेल हॉस्पिटल, रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा कहता है कि कुदरती अज़ा से बना है, 100 साल से आपके लिए लेकर आ रहा है, यानी कि 1 सदी से, और बहुत बेहतरीन मशरूब। अगर आप चाहते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं आर्टिफिशियल उनसे बचें और अगर खास कुदरती अज़ा पे जाते हैं तो जी रूह अफ़ज़ा इट्स नंबर 1। नेल्सन पेंट्स कहता है रंग जिंदगी का। अगर आपकी जिंदगी में रंगों की कमी है तो नेल्सन पेंट्स की तरफ जा सकते हैं। अल खिदमत GFS बिल्डर्स। बॉम्बे लाइट हाउस कहता है लाइट अप योर लाइफ, यानी कि अगर आपके घर में अंधेरा है तो रोशनियों के लिए बॉम्बे लाइट हाउस से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, और ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। रूमी बिल्डर्स। अगर आप चाहते हैं अपना ड्रीम हाउस बुक कराना इस महंगाई के दौर में अच्छे इंस्टॉलमेंट प्लान पे, तो जाइए जी रूमी बिल्डर्स पे। मिलन एंग्रो। इसके अलावा अंदाज एक्टिव कनौला, एक्टिव लाइफस्टाइल, पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क, और साथ ही साथ हाउस ऑफ फैशन बाय आमिर अली। जी हाउस ऑफ फैशन बाय आमिर अली की बहुत ही ज़बरदस्त नई कलेक्शन आई हुई है जी। आप जाएँ और इस ईद फेस्टिविटी पे अपनी ये सारी जो है फेस्टिविटी उसको रंगीन बनाएं उनके अच्छे अच्छे आउटफिट्स के साथ। इसी के साथ जी आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर क्या है जी? आबिस कलेक्शन ने बहुत ही प्यारा आउटफिट भेजा है जी। थैंक यू सो वेरी मच। पेस्टल कलर्स पे काम कर रहे हैं बहुत सारे हमारे डिजाइनर्स, हमारी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, एंड आई एम लविंग माय ऑल स्टाइलिस्ट डिजाइनर्स एंड एवरीबॉडी हु इज वर्किंग एट द बैक ऑफ दिस ट्रांसमिशन। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन। और इसके साथ साथ जी आगे हम जाएंगे तो आपको पता है कि अगले सेगमेंट में हमारे पास उलमाए कराम, मेहमान, नाथवां और दीगर हज़रात यहाँ पर मौजूद होते हैं, और ख़ास तौर पे अभी पहले तो हम जाएंगे जी शेफ़ की तरफ, क्योंकि शेफ़ आज आपको बताएंगे कि ख़वातीन का जो दरीना मसला है झटपट वो कैसे हल करना है, और आज क्या डिश है ये सरप्राइज़ है जी। तो आप उनकी तरफ जाएंगे और वहाँ जाकर आप उनसे सीखेंगे कि क्या मज़े मज़े की डिशेस वो आज बनाना सिखा रहे हैं और ख़वातीन के लिए क्या आसानी कर रहे हैं। तो जाऊंगी मैं शेफ़ आपकी तरफ, ओवर टू यू। इसके बाद वापस आएंगे, यहीं से ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रंगो नूर की बारिश हर जा, रहमत ही रहमत है हर पल, हर मस्जिद हर घर में रौनक, बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान।
बार फिर हमारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान हृदा सैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और अभी हम गए हुए थे जी शेफ़ के सेट पर, और वहाँ पे आपने देखा कि ख़वातीन का जो देरीना मसला है वो झटपट हल कर रहे होते हैं शेफ़। और क्योंकि अफ्तारी में सबसे ज़्यादा तो मसला और मुश्किल यही होती है कि जी क्या बनाएं, क्या खिलाएं, क्या पकाएं। ख़वातीन को हर रोज़ इस चीज़ का सामना होता है कि आज क्या बनना है, और फिर कभी शौहर से पूछा जा रहा होता है, कभी बच्चों से पूछा जा रहा होता है, कभी घर में किसी और फैमिली मेम्बर से पूछा जा रहा है कि जी आज क्या खाएंगे अफ्तारी में, आज क्या बनाना है। वैसे अमूमी तौर पर पाकिस्तान में तो ये होता है कि फ्रूट चाट और छोले और ये सारी चीज़ें जो है ना उसकी तैयारी, पकौड़े, इसकी तैयारी हो रही होती है घर में। और इसके साथ साथ जो है और भी सारी चीज़ें जो है फरमाइशें इस वक्त चल रही होती हैं घर में सारे घर वालों की कि ये भी बना दें, कोई कहता है कुछ बना दें, कोई कहता है कोई चाइनीज़ समोसे बना दें। तो इस तरह की चीज़ें चल रही होती है। और आपको पता है हमारे शेफ़ भी जो है ना वो मज़े मज़े के खाने बना रहे होते हैं। और खाने मज़े होने से ज़ायद टाइमिंग्स की बात है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम होता है असर और मगरिब के दरमियान का, तो वो आपको 15-20 मिनट में आप झटपट क्या बना सकते हैं वो आपको बता रहे होते हैं। तो आगे बढ़ेंगे जी इस सेगमेंट में। आपको पता है मेरे साथ उलमाए कराम, मेहमान, नात-ख्वां सब लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं और उनसे हम ढेर सारी बातें करते हैं। आज का मौजू हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु खुलफ़ाए राशिदीन के पहले खलीफा जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और इसके अलावा क़ससुल अंबिया में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से को आज पूरा करेंगे। और साथ ही साथ मग़फ़िरत का अशरा है, यानी कि दूसरा अशरा जिसके ऊपर बात हो रही है। और ट्रांसमिशन को इस साल मैंने कम्प्लीटली डेडिकेट किया है गज़ा और फ़लस्तीन के नाम, जो कि आप जानते हैं, जिस पे हम हर रोज़ बात कर रहे हैं। और 70,000 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं इस वक्त मुसलमानों की। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे कि कोई भी एक उम्मत मुस्लिमा में से एक कोई ऐसा लीडर, कोई हमें नज़र नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली कि जो उस तरह से आंखों में आंखें डालकर बात कर सके अपने मुसलमान भाइयों के लिए जो इस वक्त करबो बला से गुजर रहे हैं, जो इस वक्त काफिरों की बर्बरियत, जुल्म और दहशतगर्दी का शिकार हैं। तो जी इस सब पे बात करेंगे। और आज का आउटफिट जी हमें स्पॉन्सर किया आबिस कलेक्शन ने, तो थैंक यू सो वेरी मच आबिस कलेक्शन आपका भी। और मैं अपने मेहमानों और उलमा कराम की तरफ बढ़ूंगी। मेरे साथ सबसे पहले जी यहाँ पे बैठे हैं अल्लामा अली रज़ा रिजवी साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं सेट पे। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ बैठे हैं जी इकबाल मशहूद साहब बैठे हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, एमके पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। मेरे साथ बैठे हैं जी मुफ्ती जाहिद असलम रिजवी साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स मेरे साथ करते रहे हैं, और इस दफ़ा जो है वो काफ़ी लेट हो गए आने में, तो उनको भी खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। ठीक है। और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं नात-ख्वां अलमास नायाब, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। अलमास, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, तो मैं सबसे पहले तो अल्लामा अली रज़ा रिजवी साहब आपकी तरफ आऊँगी, और मैं चाहूँगी कि चूँकि हम देख रहे हैं कि मग़फ़िरत का अशरा है, और इस वक्त मैंने जो कि मग़फ़िरत के हवाले से समझा जितना मेरी नाक़िसुल अक़ल ने, और इस पर मैंने बात की कि देखिए हम एक हमारी एक ज़िंदगी का हिस्सा ये है जो हम दुनिया में है, उसके बाद हमने मरना है, एक हिस्सा वो है कब्र का, और फिर उसके बाद तीसरा हिस्सा वो है कि रोज़े महशर जब हमने अपना हिसाब किताब दे के फिर हमारा फ़ैसला होना है कि हमने कहाँ जाना है। हमारा प्लॉट आसान ज़िंदगी वाले अल्फाज में मैं कहूँ कि वो जन्नत में जब मिलेगा या दोज़ख में। तो ये जो मग़फ़िरत का मामला है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और बार बार कहते हैं कि इसकी तौबा इस्तग़फ़ार आपको करनी चाहिए और रब ताला से मांगनी चाहिए, क्योंकि ये जो ज़िंदगी चल रही है इसमें तो परेशानियां हैं ही हैं, लेकिन इसके बाद जो 2 पड़ाव हैं उसमें भी बहुत सारे पड़ाव हैं मुख्तलिफ, और उसमें भी परेशानियां, और उनकी आसानियों के लिए हमें यहाँ मग़फ़िरत मांगनी है। क्या कहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसका मफ़हूम ये है कि इंसान साल के 11 महीने अल्लाह से तौबा मांगता है, मग़फ़िरत मांगता है, लेकिन अब अल्लाह के ऊपर है कि आया वो इंसान को तौबा उसकी कबूल करे या ना करे। लेकिन अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि माह रमज़ान वो महीना है जिस महीने में अल्लाह चाहता है कि बंदा उससे मांगे। अल्लाहु अकबर। यानी उस महीने अल्लाह चाह रहे कि बंदा मुझसे तौबा करे, मैं उसकी तौबा को कबूल करूँ। और तौबा एक बहुत अहम चीज़ है इंसान की ज़िंदगी के अंदर। असलन तौबा ये नहीं है कि इंसान कान पकड़ गया तौबा तौबा तौबा, ये कोई तौबा नहीं है। या इंसान दिन भर तस्बीह पकड़ गया अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ दे, ये तौबा नहीं है। असली तौबा है क्या, इंसान ये समझे।
اصل توبہ کیا ہے؟ اصل توبہ ہے کہ انسان نے جو کام کیا ہے آیا وہ اس پہ شرمندہ ہے یا نہیں ہے. اگر انسان شرمندہ نہیں ہے اس عمل کے اوپر جو اس نے کیا ہے تو پھر وہ توبہ کس بات کی کر رہا ہے, وہ معافی کس بات کی مانگ رہا ہے. جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اس سمجھتا ہے کہ جو کام میں نے غلط کیا ہے اور آئندہ میں نہیں کروں گا, اسی کا اصل نام توبہ ہے. اور توبہ کی سب سے اہم چیز دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, تاریخ میں امام حسین علیہ السلام نے کسی کے لیے بددعا نہیں کری کربلا کے اندر, مگر ایک اجتماعی بددعا دی تھی کہ پروردگار ان کو تو توبہ کی توفیق نہیں دینا. یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان خطا پہ خطا کرتا چلا جائے اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو میں کر کے آ رہا ہوں. وہ ہر چیز کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے, میں بہت اچھا کر رہا ہوں, میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں, میں یہ بڑے کام کر رہا ہوں, میں یہ, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں وہ کر کے آ رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ حج پہ حج کیے جا رہا ہے, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں جو مال میرے پاس آ رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے, وہ حرام کے پیسے سے کیے جا رہا ہے, اور وہ سمجھ رہے ہیں میں نے اتنے حج کر لیا تو میں بخشا گیا. لیکن اصل بات تھی کہ اگر وہ حلال کے پیسے ایک حج کر لیتا کافی تھا اس کے لیے. اب دیکھیں کربلا کے بعد جب جناب امیر مختار نے قیام کیا تو ایک شخص آیا لشکر کے خوف سے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس, کہا فرزند رسول مجھے آپ پناہ دیجئے. آپ نے پناہ دی, اور جب صبح وہ جانے لگا کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں. کہا میں نے پہچان لیا, میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں, تم میرے بھائی کے قاتل ہو. کہا پھر بھی اتنا اچھا سلوک. کہا اس دن ہم تمہارے مہمان تھے, آج تم ہمارے مہمان ہو. اگر اس دن امام حسین علیہ السلام کو بددعا نہ کرتے, اس دن وہ توبہ کرے کہ مولا کریم ابن کریم کا گھر تھا, کیا ان کی توبہ قبول نہیں کرتے, معذرت قبول نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے اس دنیا میں ہو کرتے کہ ہاں بھائی اس دنیا میں تمہیں معاف کیا, لیکن وہ توبہ کی توفیق ہی نہیں تھی. انسان اسی طرح جب توبہ کی توفیق اللہ پروردگار سلب کرتے ہیں, انسان دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ علی رضا رضوی صاحب روشنی ڈال رہے تھے توبہ استغفار اور مغفرت کے حوالے سے. میں اقبال مشہود صاحب کی طرف بھی جاؤں گی جو ہمارے آج کے مہمان ہیں. اقبال صاحب ایک تو ویلکم کریں گے آپ کو, رمضان کی آپ کو بہت بہت مبارکباد. اور میرا پہلا سوال اپنے مہمانوں سے یہاں میجورٹی یہ ہوتا ہے اقبال صاحب اور جتنے بھی آ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ویسے ہی ڈسپلن لے کر آتا ہے زندگیوں میں, لیکن اگر اقبال صاحب خود اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں تو کیا وہ ڈسپلن ہیں عام مرہ روزانہ کے معاملات میں بھی رمضان سے ہٹ کے, یا پھر رمضان کے مہینے میں سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ڈسپلن آ جاتا ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی ٹریننگ ہو جاتی ہے 12-11 مہینوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ علامہ صاحب نے کہا کہ سال کے جو 11 مہینے ہیں نا, ان میں باقاعدہ جو ہے وہ ہم لوگ عبادتیں بھی کرتے ہیں, لیکن ہمیں کنفرم نہیں ہوتا کہ ہماری عبادتیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی. ہمارے توبہ, ہمارے گناہ جو ہم کر رہے ہیں, آیا ان کی قبولیت ہوگی ہماری توبہ کی یا ہوگی نہیں. لیکن یہ جو رمضان کا مہینہ ہے, آپ نے کہا کہ یہ جو ہے وہ آپ اس کو ایسے لے لیں کہ یہ ججمنٹ کا مہینہ بھی ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ خود نوٹ کرتے ہیں کہ روحانی طور پر بھی آپ کو اس میں سکون ملتا ہے, اور 24 گھنٹے آپ جو ہیں وہ عبادت میں رہتے ہیں. 24 گھنٹے آپ سمجھیں کہ ایک اپنا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں. اور آج کل جس طرح سے حالات چل رہے ہیں دنیا بھر کے, رمضان کا مہینہ ہمیں جو کرائسس چل رہے ہیں اس وقت پاکستان میں اور پوری مسلم امہ کو جو کرائسس درپیش ہیں, اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کی, اپنے رشتہ داروں کی, جتنے بھی ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں, ہمیں ان تمام اپنے لوگوں کا, اپنے پیاروں کا ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں ان کی مالی مدد بھی کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو فلسطین کا جو ایشو ہے وہ آپ سب کے سامنے, اس پر ہمیں ایک زبان ہو کر, یکجہاں ہو کر تمام مسلم امہ کو جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ انسانی ایک المیہ آگے جنم لینے جا رہا ہے جو بہت خوفناک صورت اختیار کر جائے گا. بالکل آپ نے بہت صحیح بات کی کہ انسانی المیہ ایک جنم لینے جا رہا ہے, اور دیکھیں ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں بھی کتنی ہلاکتیں ہوئی, اور پھر اس کے بعد اب یہ جو سارا معاملہ ہے. اچھا اقبال صاحب, آپ کو میں آپ کے بچپن میں بھی لے جانا چاہوں گی. مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ نے اپنا پہلا روزہ کب رکھا تھا, کس عمر میں رکھا تھا, اور کچا کچا روزہ تھا پکا پکا روزہ تھا, اور اس سے جو روزے تھے وہ گرمیوں کے تھے یا سردیوں کے تھے؟
نہیں، گرمیوں کے روزے تھے اور مجھے سچ یاد آتا ہے کہ کوئی 7 سال کی عمر میں نے پہلا روزہ رکھا تھا، اور وہ روزے اس طرح ہوتے تھے کہ آپ کو بھی اپنے بچپن کا یاد ہوگا کہ وہ اکثر ہم گرمیوں کے دن ہوتے تھے تو دن میں سو جاتے تھے، پھر دن میں اٹھنے کے بعد شام میں اکثر غلط فہمی میں ہم لوگ پانی پی لیا کرتے تھے، تو پھر گھر والوں سے جب ہم پوچھتے تھے تو گھر والے بولتے تھے نہیں کوئی بات نہیں، یہ چڑی روزہ تھا، اور جی وہ تو خیر بچپن کے دن ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ عبادتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے اور صبر کا مہینہ ہے. کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم صبر کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں. بالکل ایسا ہی ہے. مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. مفتی صاحب ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور تھوڑی سی اگر آپ کی اجازت تو میں تھوڑی سی ان کی کچھ چیزیں بتا دوں، پھر آپ کی طرف آؤں گی اور مجھے پتا ہے کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. ہم یہ بات کر رہے تھے جیسے کہ میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ جب آپ رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ اور مدد و نصرت کے لیے کھلے دل سے اپنے ذاتی مال خرچ کر رہے تھے، جس دن اسلام لائے آپ کے پاس 40,000 دینار تھے، درہم یا دینار کہہ لیں، وہ سب آپ نے راہ خدا میں خرچ کر دیے. آپ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی مالی خدمت کی کہ زبان رسالت پر یہ کلمات جاری ہو گئے: مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہ دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا. غزوہ بدر کا ہو یا احد کا، مارکہ حنین کا ہو یا فتح مکہ کا، جنگ تبوک کی ہو یا خندق کی، واقعہ صلح حدیبیہ کا ہو یا بیت رضوان کا ہو یا معراج کی تصدیق کا یا پھر ہجرت نبویہ کا، کہ ناقابل فراموش حسین لمحات ہوں. آپ رضی اللہ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونس و غمگسار اور وزیر و مشیر بن کر ہر موڑ پر جانثاری اور وفاداری کا ثبوت دیتے چلے گئے. اور خلافت کی اگر بات کریں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال ظاہری کے بعد تمام مہاجرین و انصار صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور متفقہ طور پر آپ کو پہلا خلیفہ تسلیم کیا. آپ نے اپنے دور خلافت اسلام میں دشمن قوتوں کے خلاف ڈٹے رہے، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے برسر پیغار جنگ پر آمادہ ہوئے اور انہیں کیفر کردار کی سزا کو پہنچایا. اپنی حکمت عملی سے ناپختہ ذہن رکھنے والے قبائل کی سرکوبی کی، زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف جہاد کا علم بلند فرمایا اور انہیں شکست سے دوچار کیا. آپ کے دور خلافت میں عراق و شام کے کئی شہر فتح ہوئے، جن میں اردن، اجنادین، مقام ہیرا اور مختلف جو ہیں ان کی فتوحات قابل ذکر ہیں. اسی طرح آپ وقف کی چیزوں کے بارے میں بہت احتیاط فرماتے تھے. آپ نے اپنے استعمال کے لیے اونٹنی، کھانے کے لیے ایک بڑا پیالہ اور اوڑھنے کے لیے چادر لی ہوئی تھی. بوقت وصال آپ رضی اللہ عنہ نے تینوں چیزوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجنے کی وصیت کی، چنانچہ حسب وصیت یہ تینوں چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا دی بھی گئی. تو یہ سارا معاملہ ہے. میں چاہوں گی مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب تھوڑی سی اس پہ بات کر لی جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صدق اللہ العظیم. آج کا موضوع نہایت ہی بہترین اور بہت ہی حساس، اور امت مسلمہ کو اس موضوع سے بخوبی واقفیت حاصل ہونی چاہیے اور اس طرح کے پلیٹ فارم سے اس طرح کے پیغامات جانے چاہیے. دیکھیں، پہلے تو میں رمضان کے حوالے سے ایک حدیث سناؤں گا، اس کے بعد جو ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کروں گا، کیونکہ یہ عشرہ جو ہے مغفرت کا عشرہ ہے، اور اس عشرے کے اندر لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ تر زیادہ وہ امور، وہ کام کریں جس سے اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو. میرے آقا نے فرمایا کہ ایک جنت ہے، قال ان فی الجنت باب یقال له الریان. سرکار فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر باقاعدہ ایک دروازہ ہے جس کا نام رکھا گیا ریان. پوچھا گیا آقا یا رسول اللہ، اس دروازے کے اندر سے کون داخل ہوں گے؟ تو آپ کے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے صحابہ، اس ریان والے دروازے کے اندر سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزہ دار ہوں گے. تو اس ماہ مبارک کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس ماہ کے تمام روزے رکھنے چاہیے. اور اس سے بھی عظیم حدیث پاک الفاظ اور جو راوی ہیں ان کے اختلاف کے ساتھ روایت موجود ہے. مسلم شریف کے اندر دیکھا جائے تو اس کی حدیث نمبر ہے 1152، اور یہی حدیث پاک نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، انٹرنیشنل حوالہ حدیث نمبر ہے 2226، اور یہی حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 1640، اور بخاری کی حدیث پاک ہے 2455. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت دی کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے باقاعدہ ایک باب ہے، باقاعدہ ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے ان کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. اب اس کے بعد یہ بات ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات مسلمہ ہے کہ آپ خلیفہ اول ہیں اور آپ واحد صحابی ہیں جن کو قرآن نے صحابی کہا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا.
قرآن کہتا ہے کہ جب کہا ان کے ساتھی نے، کیونکہ صحابی کہتے ہیں ساتھی کو، تو لصاحب سے مراد یہ ہے کہ صحابی. قرآن نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا تذکرہ کیا، اور 24ویں پارے کی دوسری آیت ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ. قرآن نے جن کی تصدیق کی وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. قرآن کہتا ہے کہ وہ جو سچ کے ساتھ تشریف لائے وہ ہیں محمد مصطفیٰ، اور جنہوں نے تصدیق کی وہ ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا نام تو ابو بکر ہے، لیکن آپ نے اپنی پوری زندگی عشق مصطفیٰ اور راہ مصطفیٰ میں گزاری. تو جب سرکار معراج سے واپس آئے تو لوگوں نے اعتراضات کیے کہ جی کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں لامکانوں سے ہو کر آ گیا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بظاہر تو یہ مشکل لگتا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ یہ فرمانا کس کے ہے؟ انہوں نے کہا یہ جی آپ کے دوست جناب محمد عربی کا فرمان ہے. تو آپ نے فرمایا اگر میرے مصطفیٰ نے، میرے نبی نے فرما دیا ہے تو میں صدیق اکبر بغیر کسی توقف کیے، بغیر سوچ و بچار کے تصدیق کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو نکل جاتا ہے رب قرآن بنا دیتا ہے، میرے نبی جو فرما دیتے ہیں رب اس کو سچ فرما دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں. ادھر ان کا تصدیق کرنا تھا اور ادھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ایک سند، ایک ڈگری دی گئی، وہ یہ ہے کہ اے ابو بکر آپ نے مصطفیٰ کا ساتھ دیا، تصدیق کی، لہٰذا محمد مصطفیٰ نے آپ کو صدیق اکبر کا لقب دے دیا ہے. اور حدیث پاک ہے مسند احمد بن حنبل جلد 1 صفحہ 224، حدیث نمبر ہے 262، اور یہی حدیث وقت مصنف ابن شہبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 336، حدیث نمبر ہے 36583، اور یہی حدیث وقت طبقات کبریٰ اس کی جلد 3 صفحہ 371 پہ موجود ہے، اور معجم کبیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 369 ہے، حدیث نمبر ہے 12872. فرمایا کہ اولو من اسلم رسول اللہ مع الرجال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کہ بڑوں میں سب سے پہلے جنہوں نے محمد مصطفیٰ کی تصدیق کرتے ہوئے ان پر ایمان لائے، اسلام کو قبول کیا، فرمایا وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کا ایک واقعہ ایمان اسلام لانے کا کہ آپ ملک شام جانا چاہتے تھے، خواب دیکھا، تو یہ بڑی طویل بات ہے، لیکن جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ حدیث اس بات کی شاہد اور اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ بڑوں میں جب میرے مصطفیٰ کا تذکرہ کیا گیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی ادائیں، حضور کی باتیں سنی، تو انہوں نے فوراً میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ میں صدیق اکبر یا میں ابو بکر ابھی اور اسی وقت آمنہ کے لال کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور جس دین اور جس اسلام کو لے کر آئے ہیں وہ اسلام بھی سچا ہے. تو یہ آپ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمالات ہیں، قرآن میں بھی بیان کیے گئے اور احادیث میں بھی بیان کیے گئے. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی زاہد حسن رضوی صاحب آپ نے بیان کیا. اور دروازہ رسالت کے اس پیارے چمکتے دمکتے سے تاریخ کی اگر بات کریں تو 22 جمیع الاخرہ 13 ہجری بمطابق 23 اگست 634 عیسوی پیر اور منگل کی درمیانی رات مغرب و عشاء کے درمیان دارالفناہ سے دارالبقاء کی طرف کوچ فرمایا. آپ نے بوقت وصال آپ کی عمر 63 سال بتائی جاتی ہے، جبکہ زبان مبارک کے آخری کلمات یہ تھے کہ اے پروردگار مجھے اسلام پر موت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی. اس کے علاوہ جی وصیت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کے جسد مبارک کو روضہ محبوب کے سامنے لایا گیا اور عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں. روضہ مبارکہ کا دروازہ کھل گیا، اندر سے آواز آئی، پھر وہ عربی کے الفاظ ہیں میں جس کا ترجمہ آپ کو پڑھ رہی ہوں، یعنی محبوب کو اس کے محبوب سے ملا دو. چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں سپرد رحمت کر دیا گیا. اور یہ الخصائص الکبریٰ سے ہمیں اس کا جو ہے وہ ریفرنس ملتا ہے. تو ناظرین آج ہم بات کریں خلیفہ اول یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور ان کے اذکار اور ان کی جو شخصیت ہے اس کے جو پہلو ہیں اس کے اوپر بھی مفتی زاہد حسن رضوی صاحب جو ہے وہ بیان فرما رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور آج قصص الانبیاء میں ہم بات کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ 2 روز سے چل رہا ہے اور آج ہم نے اس کو مکمل بھی کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے جی کہ ہم اس کی طرف آئیں اور اس پر بات کریں، میرے ساتھ یہاں پر ناتخواں الماس نایاب بھی موجود ہیں، ان کی جانب بھی بڑھوں گی. الماس آج کون سا کلام ہے جو کہ تیار کر کے لے کر آئیں گے؟ واہ واہ، چلیے جی پیش کیجیے. جب زبان پر
محمد کا نام آ گیا جب زباں پر، محمد کا نام آ گیا آسماں سے درود و سلام آ گیا آسماں سے درود و سلام آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ سوز و فرقت سے دل جب پریشان ہوا، سوز و فرقت سے دل جب پریشان ہوا، لب پہ لا تک نہ تو کا پیام آ گیا، لب پہ لا تک نہ تو کا پیام آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ جب بڑھی حد سے دیدار کی تشنگی، جب بڑھی حد سے دیدار کی تشنگی، روبرو میرے ماہ تمام آ گیا، روبرو میرے ماہ تمام آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ فاصلے خواب ہی خواب میں طے ہوئے، فاصلے خواب ہی خواب میں طے ہوئے، آنکھ کھولی تو باب سلام آ گیا، آنکھ کھولی تو باب سلام آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ کاش پھر حاضری کی اجازت ملے، کاش پھر حاضری کی اجازت ملے، میں کروں عرض آقا غلام آ گیا، پھر کروں عرض آقا غلام آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ جب مدینہ میں پہنچوں فضا گونج اٹھے، جب مدینہ میں پہنچوں فضا گونج اٹھے، لوگ شیدائے خیر الانام آ گیا، لوگ شیدائے خیر الانام آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسماں سے درود و سلام آ گیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی الماس نایاب۔ اور یہاں مجھے ایک وقفے پہ بھی جانا ہے جی، کہا جا رہا ہے، تو ایک چھوٹے سے وقفے پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد واپس آ رہے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک
ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کے خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں کے نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سبھی خوش آمدید کہتی ہوں. اور اب یہ وہ گھڑیاں اور ساتیں ہوتی ہیں ناظرین جو کہ ہمیں افطار کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, اور اس وقت میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنی دعاؤں کو, اپنی ریاضتوں اور عبادتوں کو تیز ترین کر لیجئے, کیونکہ اس وقت آپ جو اللہ سے دعا مانگتے کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کی ہر دعا سنتا ہے. ویسے تو وہ ہر وقت آپ کی دعا سنتا ہے, شہرک سے قریب ہے آپ کی, اور 70 ماؤں سے زائد آپ کو پیار کرتا ہے, تو وہ تو بہت ہی غفور اور رحیم ہے. اور میرے ساتھ یہاں پہ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں, ان کی طرف بھی جاؤں گی. جی اقبال مشہود صاحب. اقبال صاحب, ہم روزانہ, کیونکہ یہ خاص طور پہ اس سال ہم نے اس ٹرانسمیشن کو غزہ اور فلسطین کے حوالے سے بھی ڈیڈیکیٹ کیا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں 70,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں, لیکن امت مسلمہ میں کوئی بھی ایک ایسا لیڈر ہمیں نظر نہیں آتا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس وقت بات کر سکے. اور تمام مسلمان ممالک کے اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی اپنی جو اتحاد ہے اس کو یا ایک دوسرے کو اکٹھا کرنے میں جو ایک OIC کا پلیٹ فارم ہے وہ بھی ہمیں ایک تو غیر فعالی نظر آتا ہے. صورتحال بڑی عجیب سی نظر آتی ہے, تو ایسی صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیسے سمجھتے ہیں؟ یہ جو آپ نے آج فلسطین کی بات کی ہے, غزہ کی خصوصاً, یہ کوئی آج کا ایشو نہیں ہے, یہ سالوں سے مسئلہ چلا آ رہا ہے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو ہمارے مسلم امہ کی جو تنظیم ہے OIC وہ غیر فعال ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے نا جو طاقت ہے, جو آئل کی آپ کے پاس طاقت ہے ہمارے عرب کنٹریز کے پاس, اس طاقت کو آپ جو ہے وہ یوٹیلائز کرتے, اس کو پوزیٹیولی یوز کرتے اور دنیا پر اپنا اثر استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کو آپ حل کراتے. صرف یہ ایک فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے, کشمیر کا مسئلہ بھی جو ہے وہ 75 سالوں سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ اس میں بھی کافی جو ہے نا نقصان ہو چکا ہے مسلمانوں کا. اور لیکن اصل میں سیریسنس کہیں سے شو نہیں ہو رہی ہے. میری تو تمام مسلم امہ, بلکہ ہمارے پاکستان کے ہمارے جو حکمران ہیں اور جو خاص کر ہمارے جو عسکری جو ہمارے ہیں ادارے, ان کے جو سربراہان ہیں, ان سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنا کردار اس میں ادا کریں, آپ لوگ آگے آئیں. کیونکہ مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا ہے کہ جو 57 اسلامی ممالک ہیں کہ اس میں کوئی آگے آ کر جو ہے نا کوئی کلیدی کردار ادا کرے یا کوئی لیڈ کرے مسلم ممالک کو. پاکستان ہی واحد ہوپ ہے. مجھے امید ہے اپنے ریاستی اداروں سے خصوصاً کہ ان کے جو سربراہان ہیں وہ آگے آئیں اور اس چیز کو لیڈ کریں, تاکہ یہ جو غزہ کا جو ایک بہت بڑا ایشو ہے اس کو, تاکہ اس کو خوش اسلوبی سے اس کو حل کیا جائے. کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا, کوئی 4 مہینے سے زائد ہو گئے ہیں, 70,000 جو ہے وہ شہادتیں ہو چکی ہیں. اور اس کے علاوہ جو اب یہ جو خوراک کا اور یہ جو ایک بدترین ایک جو المیہ ایک جنم لینے والا ہے انسانی, یہ آگے جا کر جو ہے نا بہت مسائل کریٹ کرے گا. اور اس سے جو ہے اصل میں جو اس کا امپیکٹ آئے گا وہ بڑا خطرناک آئے گا. سوسائڈ بومبنگ اور اس طرح کی چیزیں اور دہشت گردی اس سے بڑھے گی, اس سے کم نہیں ہوگی. کیونکہ دیکھیں کمزور لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے پاس پھر کوئی وہ رہ نہیں جاتا ہے, وہ پھر ہر طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کرتے ہیں. جس طرح سے آپ نے افغانستان کے دیکھے حالات, اور آپ اب دیکھ لیں کہ ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, ایران نے بھی بہت اچھا اس پہ پازیٹیو ایک شروع میں وہ آواز ریز کی. لیکن یہاں پہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے پھر وہ فرقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے اور آگے آنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے پاکستان کے عسکری اداروں سے کہ وہ فرنٹ پر آئیں اور اس چیز کو لیڈ کریں, تاکہ یہ آگے دنیا جو ہے وہ اس کو دہشت گردی سے محفوظ رکھا جا سکے. بہت اچھی بات آپ نے کی. اچھا ناظرین, اسکرین پہ نمبر بھی چل رہا ہے 021341348123 ہمارا ایکسٹینشن ہے, اور آج کے سوالات یہ اسکرین پہ چل رہا ہے, میں دہرا بھی دیتی ہوں. سوال ہمارے 2 سوال ہیں آج کے. ایک یہ کہ ابو الانبیاء کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے. دوسرا سوال یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل اسم گرامی کیا تھا. 2 سوالات ہیں آج کے موضوعوں میں سے. اگر آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, آپ کے سوالات نیلسن کی بائک کے لیے جی, اور نیلسن کی واشنگ مشین کے لیے, اور سوالوں کے جوابات آپ نے دینے ہیں گھر سے بیٹھ کے, لیکن اس کی شرط ہے کہ اگر آپ ٹرانسمیشن دیکھیں گے تو ہی آپ جواب دے سکیں گے. ٹرانسمیشن کی اندر ہی باتوں میں ہماری جوابات چھپے ہوئے ہیں. تو ایک سوال یہ ہے کہ ابو الانبیاء کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے. دوسرا سوال یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل اسم گرامی
کیا تھا؟ بہت آسان سوال ہے اور وہ خاص طور پہ بچے اور جو ینگ یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہے وہ اس کا جواب دیں اور جی بائک لے جائیں. واپس آؤں گی اپنے مہمان کی طرف ہی. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا اقبال صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ میں اس پہ یہ بھی بات کر رہی ہوں کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں آپ دیکھیں کہ ہٹلر کی اور ان سب کی مثالیں دی جاتی ہیں اور کس طرح سے بات ہوتی ہے کہ جی اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ جو ہے وہ ایک بلڈ شیڈ ہوا اور کس طرح سے لوگوں کو مارا گیا، جینوسائیڈ. تو یہ بھی تو جینوسائیڈ ہے. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیے کہ جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں سو کالڈ، وہ بھی آگے بڑھ کے بات نہیں کر رہی. ہیومن رائٹس کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. ساری وائلیشنز ہو گئی ہیں. اسپتالوں پہ آپ نے جو ہے بم دھماکے کرنے شروع کر دیے. یعنی کہ یہ تو جنگوں میں بھی نہیں ہوتا، جنگ وغیرہ میں بھی منع ہوتا ہے کہ جی بچوں، بوڑھوں پہ، عورتوں پہ نہ ظلم کریں، زخمیوں پہ ظلم نہ کریں، لیکن جو زخمی ہیں ان کو بھی مارا جا رہا ہے. تو یہ تو چن چن کے نسل کشی کرنے والی کام جو ہے وہ لگ رہے ہیں. جی بالکل. وہ جیسے میں نے بات کی نا کہ ہمارے پاس کوئی مؤثر پلیٹ فارم نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یوکرین اور رشیا کی جو وار ہوئی اس میں آپ نے اگر اس میں آپ نے نوٹ کیا ہو تو پوری دنیا جو ہے وہ کھڑے ہو کر اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں انہوں نے مؤثر ایک آواز ہو کر جو ہے نا انہوں نے اس جنگ کو رکوانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. اچھا یہ جو ایشو ہے اپنا یہ غزہ والا، یہ اگر آپ اس کی سٹارٹنگ دیکھیں تو سٹارٹنگ بھی اس کی اس طرح سے ہوئی کہ اس میں ہمارے کچھ اسلامی ممالک کا ہی اس میں رول تھا. صحیح ہے، انہوں نے اس میں پازیٹیو اپنا رول پلے نہیں کیا. اچھا جانتے بوجھتے ہوئے کہ آگے اس سے جو ہے نا ایک بہت بڑا ایشو جو ہے نا وہ ایشو کھڑا ہوگا. اور یہ کوئی ایک غزہ کی حد تک نہیں ہے، یہ آپ آگے دیکھے گا کیونکہ جو ان کے یہ گریٹر گیمز اور فلانا ڈمکانا اسرائیل کے ہیں یہ آگے چلیں گے اور اسلامی ممالک اس میں جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آئیں گے. اور سب سے دیکھیں اصل میں ہمیں دیکھنا پڑے گا افغانستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں. افغانستان کی جو جنگ تھی وہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی، کیا اس کے محرکات تھے، لیکن دیکھیں وہ جنگ پاکستان تک آئی اور یہاں پاکستان ہم لوگوں نے بہت سروائیو کیا. اس جنگ کی وجہ سے آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ آپ بجلی دیکھ لیں، پیٹرول دیکھ لیں، پرائسز دیکھ لیں، ڈالر دیکھ لیں، تو یہ افغانستان کی جنگ کا امپیکٹ ہی پاکستان کو لے ڈوبا ہے. اسی طرح یہ اگر ہمارے جو عرب کنٹریز ہیں وہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس جنگ سے محفوظ رہ سکیں گے تو یہ امپاسبل ہے. جس طرح سے افغانستان کا امپیکٹ پاکستان پر ہے اسی طرح سے جو ہے وہ جو غزہ اور یہ جو فلسطین کا امپیکٹ ہے یہ تمام عرب کنٹریز پر آئے گا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کی اجازت سے ایک کالر لے لوں. السلام علیکم، کون بات کریں، کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں میمونہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. میم میں آپ کو شو نیوز دیکھتی ہوں بہت شوق سے اور میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. تھینک یو سو ویری مچ میمونہ. آپ سوال کا جواب دیں گی؟ جی بالکل. اچھا بتائیے، آپ سے پوچھتی ہوں میں. 2 سوال ہیں ہمارے لیکن میں آپ سے ایک ہی سوال پوچھوں گی اور یہ ہم بات کر رہے ہیں جی نیلسن کے گفٹ ہیمپر کے لیے. یہ بتائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل اسم گرامی کیا تھا؟ ان کا اصل اسم گرامی تھا عبداللہ. ٹھیک ہے، آپ کا جواب نوٹ کر لیا ہے میمونہ. تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ اینڈ پارٹیسپیٹنگ ان دی ٹرانسمیشن. آپ کو آپ کا جواب ابھی آخر میں دیں گے. آگے بڑھوں گی جی اپنے علماء کرام کی طرف اور میں چاہوں گی کہ بس بریفلی تھوڑا سا اس کو وائنڈ اپ، کیونکہ میں نے کر دیا ہے وہ قصہ کہ کس طرح سے پھر انہیں بیت اللہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا خانہ کعبہ کا گھر بنایا اور کیا ہوا اور ان کو کس طرح سے حکم آیا. تو میں چاہوں گی کہ اس پہ دونوں علماء کرام سے چاہوں گی کہ اس کو تھوڑا سا بریف وائنڈ اپ کر دیجیے. جی جب اللہ کا حکم جناب ابراہیم علیہ السلام کو بنا کہ لوگوں کو آواز دو، مکے میں تو آبادی نہیں تھی، جی سے باپ بیٹے تھے، تو حضرت ابراہیم کا پروردگار یہاں ہے کون جس کو میں آواز دوں؟ کہا ابراہیم تم آواز دو اور تمہاری یہ آواز فقط اس دنیا میں عالم ارواح تک جائے گی. اور جن جن لوگوں نے عالم ارواح میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہا وہ قیامت تک کی جو ہے، جس نے جتنی دفعہ اگر ایک دفعہ کہا وہ ایک دفعہ خانہ کعبہ کی ذات کے حج کے لیے جائے گا، اور جس نے 3 دفعہ کہا وہ 3 دفعہ جائے گا. یعنی پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو فقط اس دنیا تک نہیں عالم ارواح تک لے کر گیا. اللہ اور جن جن روحوں نے لبیک کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ وہ دنیا میں آ کے حج کے لیے جاتی ہیں. اللہ اکبر. جی جی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ نے پیغام توحید اور پیغام رسالت کو عام کیا اور انہوں نے جب حج کے لیے لوگوں کو اعلان کیا نا، سورۃ الحج پارہ نمبر 17 کے اندر ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ،
من استطاع الیہ سبیلا. اب بتانا یہ ہے کہ انبیاء کی کتنی پاور ہوتی ہے, کتنی طاقت ہوتی ہے. اب حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو صدا دیں, آپ لوگوں کو آواز دیں. تو دیکھیے کہ اس وقت کوئی اس طرح کی جدید چیزیں نہیں تھیں, نہ کوئی سپیکر ہے, نہ کوئی ساؤنڈ سسٹم ہے, کچھ بھی نہیں ہے, مائک بھی نہیں, لیکن مائک بھی نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی نے جب وہاں کھڑے ہو کر آواز لگائی نا, تو اس آواز کو بہت دور تک سنا گیا, حتیٰ کہ جانوروں نے بھی سنا, انسانوں نے بھی سنا. جہاں جہاں تک لوگ موجود تھے وہاں وہاں تک آپ کی آواز پہنچائی گئی. تو اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو بڑی طاقت دی ہے. اس پیغام کے ساتھ دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے درود شریف بھی پڑھتے ہیں, درود و سلام بھی پڑھتے ہیں, اور رسول اللہ کی ایک حدیث پاک بھی ہے کہ آپ جب درود و سلام پڑھتے ہو تو مجھ تک پہنچایا جاتا ہے, میں سنتا ہوں. اچھا, کچھ لوگ وہ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی کیسے پہنچے گا یہاں سے درود سلام, اور آپ لوگ یہاں سے پڑھتے ہیں تو وہ تو مزار کے اندر ہیں, وہ تو اپنے روزے کے اندر ہیں. پہلا جواب تو یہ کہ انبیاء اپنے قبور کے اندر زندہ ہوتے ہیں, وہ حیات ہیں, وہ زندہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے پاس یہ موبائل ہے, اس کے اندر ہم کوئی بھی میسج چھوڑتے ہیں, یہ کہاں تک جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی پوری دنیا تک پیغام پہنچاتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری آواز جاتی ہے. تو سائنس سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ کیسے جاتی ہے, تو جواب یہ ملتا ہے کہ سیارے ہیں جو کہ ان آوازوں کو لے کر جاتے ہیں. تو میرا ایک سادہ سا جملہ ہے کہ یہ سیارے کس کے لیے بنائے گئے, یہ پوری کائنات کس کے لیے بنائی گئی؟ یہ سیارے آپ کا اور میرا میسج, میری کال, میری آواز لے کر جا سکتے ہیں. کیا محمد عربی پر پڑھا جانے والا درود و سلام مدینہ میں نہیں پہنچا سکتے یہ؟ تو جب یہ ساری چیزیں ہمارے پیغامات پہنچا سکتی ہیں ہمارے دوستوں تک, تو ہماری آواز جو نکلتی ہے, اس آواز کو بھی یہ سیارے, یہ ساری چیزیں لے کر جا سکتی ہیں محمد مصطفیٰ تک. پھر میں یہاں پر شروع میں آپ نے ایک بات کی تھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, ایک حدیث پاک ہے, میں چاہتا ہوں کہ محبت والی حدیث پاک سنا دوں آپ کو, اجازت ہو تو. دیکھیے اما عائشہ وانا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر پر تھی اور میرے بابا جان وہاں تشریف لائے. اچھا, تشریف لانے والے کون ہیں؟ گھر جناب سیدنا عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, اور گھر پہ تشریف لا رہے ہیں آپ کے والد گرامی خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث پاک جو ہے نا سیاست کی بڑی کتاب ہے ترمذی شریف, اس کی جلد 5 ہے اور صفحہ نمبر 616, حدیث نمبر ہے 3679. اور یہی حدیث پاک مستدرک حاکم, اس کی جلد 2 صفحہ 450, حدیث نمبر ہے 3557. اور یہی حدیث پاک معجم کبیر, اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 53 اور حدیث نمبر ہے 9. اور یہی حدیث پاک طبقات کبریٰ, اس کی جلد 3 صفحہ 170. یہ سارے انٹرنیشنل حوالے ہیں. اور حدیث نمبر ہے اس کی 11. اور یہی حدیث پاک علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب صفت الصفوت, اس کی جلد 1 صفحہ 235 اور حدیث نمبر 11 پہ لکھی. اور یہی حدیث پاک ریاض النظرہ, اس کی جلد 1 صفحہ 403 اور حدیث نمبر ہے 13. تہذیب التہذیب کتاب کا نام ہے, اس کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 276 ہے, حدیث نمبر ہے 537. فرماتے ہیں کہ جب وہ آپ داخل ہوئے نا, تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی, ایک ڈگری دی, اور آپ نے آپ کی شان بیان فرمائی. فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق, انتا عتیق اللہ من النار, کہ اے صدیق, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا, اور اسی دن سے آپ کا نام رکھ دیا گیا عتیق. عتیق کا مطلب آزاد, جہنم سے آزاد. اور ان کے فضائل کے بعد میں تو رسول اللہ نے عشرہ مبشرہ کی جب بات کی تو فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ. تو یہ خلفاء جو ہیں یہ ہماری جان ہیں, حضور کے جتنے یار ہیں, جنہوں نے بھی حضور کا چہرہ دیکھا اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا, وہ تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے اہم ترین مقام رکھتے ہیں, اور ہم سب کی وہ جان ہے. اللہ اکبر, بے شک بے شک, کوئی شک نہیں. اور میرے ساتھ یہاں پہ الماس نایاب موجود ہیں, ان کی طرف جاؤں گے اور ان سے کہوں گے کہ ہدیہ عنایت, بارگاہ رسالت میں ہدیہ عنایت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم, اے شفیع الورا خاتم الانبیاء, اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. آپ نور ازل, آپ شمع حرم, آپ
خاتم الانبیاء آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء ہستی محترم قبلائے محترم اے رسول خدا خاتم الانبیاء اے رسول خدا خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء اے شفیع الورا خاتم الانبیاء آپ ہیں وجہ تخلیق کے کون و مکان آپ کے دم سے ہے زمین آسمان آپ ہیں بے نشانی کا بیان نشان اے شہید دو سرا خاتم الانبیاء اے شہید دو سرا خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء اے شفیع الورا خاتم الانبیاء آپ کے سر پہ لالات کا تاج ہے آپ ہی کو فقط فخر معراج ہے آپ کے ہاتھ اسلام کی لاج ہے یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء اے شفیع الورا خاتم الانبیاء آپ نور ازل آپ شمع حرم آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، بہت پرانے جو یہ کلام ہے ان میں سے ایک، اور میں اس دن ہم بات کر رہے تھے اسی پہ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کہ جو کلام ہے پرانے ان میں اتنی تاثیر اور اتنے پر اثر ہیں کہ آپ بالکل محو ہو جاتے ہیں، آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں کہیں، اور یہاں محفل میں آپ کی حاضری بھی ہو جاتی ہے. اور اب جو کلام آ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے پتہ نہیں کون کون سے ٹناٹن اور کس قسم کی باتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں آج کل، کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا بھائی کہ یہ کلام لکھا کیا گیا ہے، اس کو پڑھا کیا جا رہا ہے، اور اس کی جو ہے وہ طرز کیا ہے، لے کیا، کچھ سمجھ سے بالاتر ہے. تو ٹرانسمیشن کا اختتام ہے، اور بس میں اپنے مہمان سے چاہوں گی کہ کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں اقبال صاحب تو دے سکتے ہیں آپ. یہ بس پیغام دینا ہے کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ برداشت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور میں تمام عالم اسلام اور تمام مسلمانوں کو بس یہی ایک پیغام دوں گا کہ صبر سے کام لیں، اور رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے، رحمت برکتیں سمیٹیں.
اور اپنے پڑوسی اور جتنے بھی آپ کے آس پاس جو غریب غربا ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کو تمام اپنی خوشیوں میں شریک رکھیں۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی مفتی زاہد اسلم صاحب، دعا کروا لیجیے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پروردگار عالم پیارے محبوب کا صدقہ پوری امت مسلمہ کی خیر فرما۔ اے میرے مالک، ماہ سیام کے تمام روزے، تمام تراویحات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے میرے مالک، 57 ممالک اسلامیہ کو اس میں اہم کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، تمام مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی، اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو تندرستیاں عطا فرما۔ جو دنیا فانی سے پردہ کر گئے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، پیارے محبوب کا صدقہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ وطن عزیز ملک پاکستان کو دوام اور ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ اے میرے مالک لم یزل، اس کے در و دیوار کی حفاظت فرما۔ شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا۔ ملک پاکستان کے ہر شہری کی حفاظت فرما۔ ملک پاکستان کے جو مخلص ہیں میرے مالک ان کو اجر عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت اور ملک پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ثم آمین یا رب العالمین۔ اور اسی دعا کے ساتھ ناظرین ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف بڑھیں گے کہ رب تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو منظور و قبول فرمائے، آمین۔ اور تمام ہمارے مہمانوں کا اور علماء کرام کا شکریہ، اور نعت خواں حضرات کا بھی۔ اسی کے ساتھ ناظرین اپنی میزبان رصفی کو دیجیے اجازت، اسی دعا کے ساتھ کہ زندگی رہی تو کل ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔